बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सूखे पत्तों की तरह बिखर रही है, तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका MNAs और MPAs हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि 2023 में आम इंतखाबात हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए अब अहम है और इस पे इसलिए बहस हो रही है कि PDM में शामिल कुछ जो जमातें हैं उनकी क़यादत की तरफ से ऐसे बयानात आ रहे हैं जिससे तासुर मिलता है कि अभी PDM की क़यादत 2023 में इंतखाबात के इनेकाद पर मुत्फिक नहीं हुई। तो क्या 2023 में इलेक्शन हो जाएगा? अगर नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा नहीं हो जाएगा? बहरान तो ऑलरेडी है, लेकिन ये एक सियासी बहरान है। तो क्या ये एक आइनी बहरान में तब्दील हो सकता है? इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर तवानाई, और जनाब गौर खान साहब मारूफ वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले मैं चाहूँगा खुर्रम साहब के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हाल ही में एक बयान दिया है, पहले ज़रा वो बयान सुनते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। अब नया इलेक्शन होंगे और ये मुल्क के हालात माशी लिहाज से जो इस वक्त आप सवाल कर रहे हैं, इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के भेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात पे खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है। तो कुछ क्लियर नहीं लग रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो कह रहे हैं कि क्या हम इस मुल्क को नए हंगामों की भेंट चढ़ा दें, तो क्या इससे ये तासुर लिया जा सकता है कि अक्टूबर नवंबर 2023 से आगे चला जाएगा इलेक्शन? जी, मैं तो यही कह सकता हूँ कि हमें तवक्को यही करनी है और हमारी काबीना में हम भी शामिल हैं। तो पूरी कोशिश यही है कि जो आइनी तौर पर मुद्दत जिसकी इजाज़त है, और वो यही है कि अगर 12 अगस्त को कौमी असम्बली मुद्दत मुकम्मल करती है, तो अगर उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए तो मामला 10 नवंबर तक जा सकता है। लेकिन 10 नवंबर से आगे तो हमें नहीं जाना चाहिए और इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि जो रुकावटें थी जिनका जिक्र 12 हुआ आपके प्रोग्राम में, पंजाब और KP में इंतखाबात कराने की, 3 दिन बाद इंशाअल्लाह वफाकी बजट का ऐलान हो जाएगा। तो उस बजट में इंतखाबात के लिए जो तमाम वसाइल दरकार हैं वो रखे गए हैं। उसके अंदर जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसके लिए जो वसाइल दरकार हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो लिहाजा अब कोई ऐसी अमर माने नहीं है। बजट 9 जून को पेश होगा? जी, 9 जून को इंशाल्लाह जुम्मे के रोज़ पेश होगा। तो उसमें कोई ऐसे अमर माने नहीं है। तो हमें, अगर पाकिस्तान को हम सब जो कमिट करते हैं कि हमें आइन की अमलदारी हम चाहते हैं और होनी चाहिए, तो फिर ये मैसेज वाज़े जाना चाहिए कि वो भी एक जो इशू था जो उस वक्त उठा था कि 2 सूबों में इंतखाबात और 2 में नहीं, और जो बड़ा सूबा है वो प्रेजुडिस करेगा, वो भी अब इशू सॉल्व होने जा रहा है और चारों सूबों में बैक वक्त वफाक के साथ इंतखाबात होंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे तो बहुत पूरी तवक्को है कि 10 नवंबर या उससे पहले इंतखाबात हो जाएंगे 2023 में। गौर खान साहब, खुर्रम साहब की तो एक पोजीशन पुरानी है, ये तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होना चाहिए, लेकिन मैं फ़र्ज़ करे नहीं कहूँगा, कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन जो है ये 10 नवंबर से भी आगे चला जाए। तो अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसकी फिर आइनी पोजीशन क्या होगी? मीर साहब, ये बहुत बड़ा एक आइनी बहरान होगा। आल्दो मेरे ख्याल में तो ये आइनी बहरान चला आ रहा है जनवरी से, जब असम्बलियाँ 2 डिज़ाल हो गई, और आइन में 90 दिन से आगे कोई भी ऐसा शक नहीं है कि आप आइन में इलेक्शन डिले कर सकते, चाहे वो सुबह का हो चाहे वो नेशनल हो, क्योंकि ये लफ्ज़ तो नहीं लिखा गया इसे एक साथ हो। अगर एटलीस्ट अक्टूबर में नहीं होते तो जिस तरह खुर्रम साहब ने फरमाया, अगर वो 2 दिन 1 दिन पहले असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है तो मैक्सिमम नवंबर तक आइनी तौर पे वो असम्बली जा सकती है, क्योंकि असम्बली जब मुद्दत पूरी करे तो 60 डे में इलेक्शन होना है, और अगर वो पहले डिज़ाल्व हो जाती है तो 90 डेज़ में। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बिल्कुल आइनी बहरान होगा, क्योंकि आइन और क़ानून में कहीं भी इसकी गुंजाइश नहीं है कि केयर टेकर स्टार्टअप हो, या दूसरा इनका मकसद ही यही है कि जो चूज़न रिप्रेजेंटेटिव उसी के तहत हुकूमतें चलनी है और उन्हीं के काम, उनके थ्रू ये सारे काम हो रहे हैं। तो ये आइनी बहरान होगा, शदीद बहरान होगा। उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर इंटरवेंशन करे। लेकिन एक बात का मैं एक ज़रूर यादा करूँगा, अभी लाहौर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया
اور لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے مطابق جو پی ٹی آئی کے 62 ایمنیز تھے وہ ریزرو سیٹوں بھی تھی اور جنرل پہ بھی الیکٹ ہوئے ہیں، وہ ہائی کورٹ نے ان کو ری انسٹیٹ کر لیا، لیکن ابھی تک ان کو آنے نہیں دیا گیا۔ یہ بھی اس کا ایک پروسیس ہونا چاہیے کہ اگر اسٹیپ فارورڈ لینا چاہیے تو ان کو آنا چاہیے تاکہ وہ اسمبلی میں بیٹھے، کیئر ٹیکر سسٹم میں بھی ان کی کچھ پارٹیسپیشن ایمنیز ہو۔ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے پالیٹکس چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ نہیں آتے تو جو پالیٹکس جنہوں نے نہیں چھوڑا وہ تو آئیں، کیونکہ یہ کہیں نہیں تقاضا ہے، ایک ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے، وہ آیا ہے تاکہ اس کے مطابق پروسیس آگے بڑھے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال اٹھایا جی خرم صاحب۔ گور صاحب نے اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے ایک حکم کا ذکر کیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی بہت سے احکامات ہیں جس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو یہ ہم کیسے کہیں گے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے جبکہ عدالتوں کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ یہ سب عدالتوں کے احکامات پر عمل درآمد ہو رہا ہے بجز پارلیمان کے، اور یہ اس بات پہ ابھی غالباً سپریم کورٹ نے اور آنے والے سالوں میں جو ہمارے بعد کے پارلیمنٹیرین ہوں گے ان کو اس پر لیجسلیشن کرنی ہوگی، کیونکہ اس وقت جو آرٹیکل 190 ہے غالباً جو کہتا ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے پابند ہیں پاکستان کے تمام انتظامی ادارے اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ عدالتیں اس کی پابند ہیں، لیکن پارلیمان اس کی پابند نہیں ہے۔ پارلیمان ایک علیحدہ پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے لیجٹمیسی لیتا ہوا ادارہ ہے، اور پارلیمان کے اندر جو پروسیس ہوا ہے وہ صرف ایک جگہ نہیں لکھا ان میں، وہ بار بار لکھا ہے کہ بھی اگر آپ پارلیمان میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر کورٹ کے اندر آپ چیلنج نہیں ہو سکتا، پارلیمان اگر ایکشن لیتی ہے تو اس کے جو کاغذ ہیں وہ ان کے اوپر چیلنج نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اب یہ ایک سوال کھڑا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے عدالت نے اپنا ان کا حکم جو ہے وہ مؤکر ہے، لیکن اگر پارلیمان کے اندر ایک پروسیس ہو چکا ہے جس میں یہی لوگ ایک دفعہ اس بات کے اوپر ایجیٹیٹ کر چکے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور کیوں نہیں کیے جا رہے، ٹھیک ہے، جو اب واپس آنے کے خواہاں ہیں، تو یہ ایک اینڈلیس سائیکل نہیں ہو سکتا۔ پارلیمان کو اپنے کھیل کے میدان کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے کہ جی آج میں چاہتا ہوں کہ میرا استعفیٰ منظور ہو جائے، اب میں چاہتا ہوں میرا استعفیٰ منظور نہ ہو، اور اب میں چاہتا ہوں پارلیمان میں آنا چاہتا ہوں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، دیکھیں نا، وہ تو ایک گان سٹوری ہو گیا، قوانین تھے ایکسیپٹ ہونے تھے، پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا، اسپیکر نے کر، اب ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی قدر کرتے ہوئے اگر وہ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہو جائے گا، اور وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے چلتے ہوئے ہونا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہی ہے، ہمیشہ سے ایک ایشو کو لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تک یہ ریزالو نہیں ہوتا سارا سسٹم سٹک ہو جاتا ہے۔ سو پروسیس آگے بڑھنا چاہیے تاکہ رول بیک نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں میری استدعا ہمیشہ صرف دیکھیے، عدالتوں کو بھی اب پاکستان بنے ہوئے 76واں سال ہوگا، پارلیمان کی جو ایک حیثیت ہے اس کی خود مختاری ہے، جس طرح عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری ہے، پارلیمنٹ کی بھی ایک ساورنٹی ہے، اور اس کی ساورنٹی میں ایک خاص اس میں کہہ سکتا ہوں میجسٹی ہے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، جن کا جو مسکن ہے وہ پارلیمان ہے، جو آپ کے پیچھے امیج نظر، تو لہٰذا وہ جو ابھی تک پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ریپیٹڈ جو ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے پارلیمان سب سے کمزور ادارہ ہے۔ اس کو مضبوط کرنا ہے تو وہ تمام جو آئین کے اندر دیے گئے بنیادی حقوق ہیں، شہریوں کے حقوق ہیں، شہریوں کی برابری ہے، وفاقیت ہے، اس کو تبھی تقویت ملے گی جب پارلیمان کی جو مسلمہ حیثیت ہے وہ قبول کی۔ اچھا، میں پارلیمنٹ کی بات نہیں کرتا، میں ایگزیکٹو کی بات کرتا ہوں، کیونکہ آج جو آڈیو لیکس کے معاملے پہ جو سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت ہوئی تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کچھ ریمارکس دیے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ انہوں نے ایگزیکٹو سے بات کی ہے، پارلیمنٹ سے نہیں۔ انہوں نے کہا حکومت نے اپنے وسائل سے پتہ کیا کہ آڈیوز کہاں اور کیسے ریکارڈ ہو رہی ہیں، ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے، چیف جسٹس یا جج پر الزامات لگا کر ان کے اختیارات کم نہیں کیے جا سکتے، بینچ سے الگ ہونے کا نہیں کہا جا سکتا، انکوائری کمیشن بنانے سے قبل ہم سے پوچھا تک نہیں گیا۔ کیسے آپ مفروضے پہ بات کر سکتے ہیں کہ کیس میں چیف جسٹس سمیت 2 ججز کا مفاد وابستہ ہے؟ تو اس میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گور صاحب کہ چیف جسٹس صاحب کے یہ ریمارکس پارلیمنٹ کے بارے میں نہیں ہے، ایگزیکٹو کے بارے میں ہے، حکومت کے بارے میں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ یہ پتہ کر کے بتائیں کہ یہ آڈیوز کس نے ریکارڈ کیں اور کہاں ریکارڈ ہوئیں، تو حکومت پتہ کر کے بتا سکتی ہے؟
मेरे साहब दो अलग अलग चीज़ें, एक तो यह था कि चीफ जस्टिस बेंच से अलग हो जाए, तो उन्होंने रिजर्वेशन ऑब्जर्वेशन इस बात पे दे दी कि आप जज को नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट को कि आप जज बेंच से अलग हो जाएं, क्योंकि उनका काम ही जुडिशल है, तो ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द बेंच। दूसरी वो जो एग्जेक्टिव को कह रहे हैं, बेसिकली रिकॉर्डिंग एक इशू है, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑडियो उस वक्त इशू बन जाता है जब वो लीक आउट हो जाता है। लेट्स सपोज कोई वट एवर पर्पज़ कोई करता है, बट कोई इशू नहीं बनता जब तक वो लीक आउट नहीं होता, सरफेस नहीं होता। लिहाजा वो गवर्नमेंट से ये भी पूछना चाह रही है कि ये किसने किया, बिकॉज बड़े एक्सटेंसिव है, सेशन जज के भी है, चीफ जस्टिस के भी है, जजेस के भी है, उनके रिलेटिव फैमिलीज के भी है, और फिर पेमरा जी। अगर आपको याद हो 2019 में जब जस्टिस काजी फायज़ साहब के रेफरेंस के ऊपर उनकी अपील पर केस की समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो 10 मेंबर बेंच समाअत कर रहा था और उमर अता बंदयाल साहब भी उस बेंच में शामिल थे। काजी फायज़ साहब ने भी उस वक्त ये फरियाद की थी कि मेरा और मेरी फैमिली के फ़ोन टेप होते हैं। उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो अगर उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब इस किस्म के रिमार्क्स देते तो शायद मैं आज ये सवाल आपसे ना करता। सर बेसिकली कबीर साहब, जो अगर आप देखें कि जजेस ने इसकी कंप्लेन की, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आपको याद हो कि अख्तियार मोहम्मद चौधरी साहब का जब बेंच चल रहा था और रेफरेंस की प्रोसीडिंग्स हो रही थी, खलीलुर रहमान रमदे साहब वो हिट कर रहे थे, तो उन्होंने सारी सेंसिटिव एजेंसीज़ को बुलाया था, जजेस के घरों को भी चेक करवाया था, एक ऑर्डर भी फुल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था इस सिलसिले में कि जहाँ तक आप ऑडियो टेपिंग, वीडियो टेपिंग, रिकॉर्डिंग करते हैं, इससे एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सुपीरियर जुडिशरी, ये मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा था कि ये एग्ज़ाम्प्ट होगी, कोई इस तरह ना। उस वक्त तो ये आया था, तो ऑब्वियसली होना तो नहीं चाहिए कि जजेस के हद तक आप चले जाएं। अच्छा खुर्रम साहब, ये जो अब एक जुडिशरी और एग्जेक्टिव के दरमियान एक कशीदगी की सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, इसका अल्टीमेट आपको रिज़ल्ट क्या निकलता हुआ नज़र आ रहा है? लेकिन साहब एक बात मैं ऐड कर दूँ जो मैंने इससे पहले अर्ज़ किया, पूरी दुनिया में जहाँ भी ये ऑडियो लीक जैसे इश्यूज़ उठे हैं, उसकी भी निगरानी और अकाउंटेबिलिटी जहाँ भी हुई है दुनिया में, कम या ज़्यादा, वो पार्लियामान की कमेटियों ने की। उस मुल्क का जो मुकन्ना थी, उन्होंने बैठकर ओवरसाइट कमेटीज़ बनाई हैं और उन्होंने उसमें फिर बुलाया है जो लोग ज़िम्मेदार थे और उनसे ये सवाल किए। तो यहाँ भी फिर वही मैं घूम कर वहीं आऊँगा कि पार्लियामान की जो हैसियत है, अदलिया को भी, कि अदलिया को ये बात अब वाज़े और क्लियर होनी चाहिए कि पार्लियामान उनका ज़ैली इदारा नहीं है। वो एक उसकी अपनी आइन में जब हमें ट्राइकोटमी बताया जाता है और गौर साहब जैसे लोग हमें समझाते हैं, तो उस ट्राइकोटमी में जहाँ अदलिया है उसके साथ पार्लियामान खड़ी है एज द गार्डियन ऑफ द पीपल, अवाम के, तो वहाँ ये इशू है। दूसरा ये कि ये जो हुकूमत की और इंतज़ामिया की कशीदगी है, ये तवक्को की जा सकती है कि हालिया दिनों में कुछ उसमें उस हिद्दत में कमी आई है, कमी आ जाए ताकि दोनों मिलकर जो असल इश्यूज हैं जस्टिस की डिलीवरी के, उस पर काम कर लेकिन सकें। जब लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी सियासी कारकुन या सियासी रहनुमा की रहाई का हुक्म देती है और उस पर अमल दरामद नहीं होता और अगले दिन फिर जज साहब जो हैं वो आंसू भरी आंखों के साथ पुलिस को कहते हैं कि ये आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान का आम आदमी को क्या मैसेज जाएगा? नहीं मीर साहब, यहाँ ये केस है कि यहाँ एक मुनज़्ज़म सरकशी हुई है, सेडिशियस कंस्पिरेसी। अमेरिका में 6 जनवरी को 2021 में उनकी पार्लियामान पर एक हमला हुआ था। अब वो हमला 9 मई के वाक़यात से बहुत छोटा था और महदूद था एक ही जगह पे। 9 मई में देखें ना, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान जला और कराची में भी पुलिस की गाड़ियां जली, तो पूरे मुल्क के अंदर एक बड़ा स्केल था। उसके सरगना को 18 साल की कैद हुई। देर लगी है, देखें तकरीबन 2 साल हो गए, देर लगी है। 18 साल की कैद, 11 साल की कैद, ये एक बड़ा मैं फिर आपके तवस्सुत से आपके नाजरीन से अर्ज़ करूँगा कि 9 और 10 मई के वाक़या किसी भी तरह सियासी इख्तलाफ नहीं था, ठीक है, किसी भी तरह एहतजाज नहीं था। ये एक मुनज़्ज़म और सरकशी थी जिसने पाकिस्तान की रियासत पर हमला किया। और इस सरकशी में मुलव्वस जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ देते हैं वो मासूम कैसे बन जाते हैं? जी नहीं, वो मासूम नहीं है, लेकिन उनमें से भी वो लोग जिनके खिलाफ एविडेंस है इस सरकशी का हिस्सा होने की। देखिए, शुरू में बहुत सारे लोग गिरफ्तार पूरी दुनिया में होते हैं, वक्त के साथ साथ छोड़े जाते हैं,
جو لوگ اس کے اندر بھی جنہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ جی ہم چھوڑیں تحریک انصاف کو، اگر وہ اس میں ملوث ہیں تو ان کے اوپر قانون کا اطلاق ہوگا، بالکل ہوگا. Are you sure? آئی ایم ویری شیور کہ وہ انہوں نے پارٹی چھوڑ بھی. میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو 9 اور 10 مئی کے واقعات تھے، اس کے سیاسی مضمرات کوئی بھی ہوں، لیکن اس کو بطور ایک کرائم ٹریٹ کرنا ہے انڈر دا لا، اور لا کا یہی تقاضا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کی سیاسی وابستگی یہاں تھی یا وہاں تھی، اگر وہ اس سرکشی کا حصہ تھا، اگر وہ عمارتوں کو جلا رہا تھا، مثلا جو بات کم لوگوں نے کہا، اتنا بھیانک عمل کہ پشاور میں ایک منڈی جلا دی اور 150 زندہ جانور جلا دیے ان لوگوں نے. کیوں جلائی بھائی انہوں نے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ ایشوز ہیں کہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے جو باربیرک ہیں، اور آپ ریڈیو پاکستان کو جلائیں گے، آپ جنا ہاؤس کو جلائیں گے، تو جب اس طرح چاغی پہاڑ کا ماڈل جلا دیا انہوں نے، ابھی کیوں؟ کس چیز؟ اچھا، اب یہ کون سا احتجاج؟ پہلے 9 مئی سے پہلے وہ کور کمانڈر ہاؤس تھا، 9 مئی کے بعد وہ جنا ہاؤس بن گیا ہے. نہیں، وہ کور کمانڈر ہاؤس ہی ہے جی. دیکھیں، ریکارڈ کی درستگی کے لیے ہمیں عوام کے ساتھ بالکل سچ بولنا چاہیے. 1959 میں جنرل ایوب خان نے 3 لاکھ روپیہ دے کے یہ جگہ جو ہے یہ جنا ہاؤس سے جی او سی ہاؤس میں تبدیل کر دی تھی. جی ٹھیک ہے، آپ اسے کور کمانڈر کا گھر کہہ رہے ہیں، لیکن کسی بھی آپ جب سرکاری املاک کو جلا رہے ہیں، مثلا جو سٹیورٹ جو روڈ ہوا وہاں پہ وہ قابل مذمت ہے. سٹیورٹ روڈز کو جو 18 سال کی سزا دی، اس میں یہ بھی ہے ناٹ اونلی جو سیڈیشس کنسپیرسی، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے. تو لہذا یہ سارے ایشوز جو ہیں جو 9 اور 10 مئی کے واقعات ہیں، ان کا اسی لیے ایک سنجیدگی ہے. ایز آئی سیڈ، اس کے سیاسی کانسیکوینسز کوئی بھی ہوں، لیکن وہ لوگ جو اس میں شامل تھے، اس کے انسٹیگیٹرز تھے. پھر میں کہوں گا سٹیورٹ روڈز اندر نہیں گیا تھا، وہ باہر تھا، اس کی کوئی ایویڈنس نہیں کہ وہ اندر جا کے اس نے توڑ پھوڑ کی، لیکن ایز این انسٹیگیٹر جب 2 سال بعد یہ تفتیش مکمل ہوئی ہے، اس کو 18 سال کی جیل ہو گئی. 18 سال کی جیل کا سمجھ گیا مطلب آپ؟ میرے صاحب 2 الگ الگ چیزیں، پارلیمان اور ایگزیکٹیو میں یا سپریم کورٹ میں اور پارلیمان میں اختلاف آ جائے لیگل ایشوز پہ ہوتے رہتے ہیں. اس جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن تھے، ابھی 15 ٹائمز ان کے الیکشن ہوئے ہیں اپنے اسپیکر کے لیے، ریپبلکن ووٹ نہیں دے رہے تھے کیون مکارتھی کو، اور 18 یہ ہوتا ہے. یا اگر پارلیمان کوئی بات کرے اور عدلیہ اس کو سیٹسفائڈ کرے، لیکن اپنے پسند اور ناپسند کی وجہ سے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کو آرڈر آ جاتا ہے، آپ ریویو نہیں کرتے اور پھر اس کو نہیں امپلیمنٹ کرتے. جیسے یہ ایک الگ بات ہے. جہاں تک وہ 9 مئی کا تعلق ہے، تو ایک ایشو آیا سیریس تھا، سب ملک نے کنڈم کر لیا، ایوری سنگل پاکستانی نے ان دی ایوری پاسبل ورڈز اس کو کنڈم کیا کہ جو انوالو ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر امریکن پرنسپل اپلائی کرنا چاہیے، یس، ایک امپارشل ٹریبیونل ہونے چاہیے، کمیشن ہونا چاہیے، انکوائری ہونا چاہیے، جو ان میں انوالو ہے ان کو سزائیں دینے ہو چاہیے. لیکن ایک چیز ہے، ڈیموکریسی میں ایک وقوع کا ہونا ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹو ہولڈ بیک دا انٹائر سسٹم، کہ اگر 9 مئی کا وقوع ہوا اب کچھ بھی نہیں ہوگا، عدلیہ کا بھی احترام نہیں ہوگا، آرڈرز بھی نہیں ہوں گے، آئین بھی سیٹسفائڈ ہوگا اور الیکشن بھی نہیں ہوں گے. یہ پروسیس رکنا نہیں چاہیے، ورنہ اس سے پوری ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ رول بیک ہو جائے گا. ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہے اس ملک کے لیے، فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، عدلیہ بھی ہماری، پارلیمان بھی ہمارا ہے. آج خرم صاحب بیٹھے ہیں، کل کوئی اور ہوگا، لیکن یہ پروسیس رکنا نہیں چاہیے. اس میں جو لوگ رسپانسبل ہے آئین قانون کے مطابق سزائیں دینے چاہیے، اور اگر جو رسپانسبل نہیں ہے ان کو، بے گناہوں کو وہ نہیں ہونے چاہیے، سزائیں نہیں ہونے چاہیے. اور اگر عدلیہ خیال میں کہ بے گناہ بھی گرفتار ہوئے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو امپارشل ہو گئے تو ہوں گے، ابھی تو ان کے پاس بھی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ اس میں بے گناہ ہے یا نہیں ہے. اور ابویسلی کوئی سارے لوگوں کو اریسٹ کیا تھا، نہیں اریسٹ کیا تھا، ان کو چھوڑ بھی دیا. لاہور کی ایک عدالت جو ہے جی وہ چھوڑ بھی رہی راشد بے گناہ ہے، لیکن پولیس کہتی ہے نہیں ہے. وہ کچھ ایسے ہیں جو آ رہے ہیں اس میں بے گناہ بھی ہے، جو گناہ گار ہے وہ اندر ہیں، جو بے گناہ ہے ان کو چھوڑ بھی دیا ہے، کوئی لوگوں کو ڈسچارج بھی کیا ہے. لیکن پروسیس سے گزر کے لوگوں کو لے کے جائیں، یہ ایک آئینی طریقہ کار ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور سوال بڑا اہم ہے کہ خرم صاحب نے تو بھی 18 سال قید کی بات کی ہے، تو آج عطاء اللہ تارڑ صاحب جو پرائم منسٹر کے ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ چیئرمین تحریک انصاف پر ایک وکیل کے قتل کا مقدمہ بھی چلایا جائے گا. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. عبدالرزاق شر نہ صرف درخواست گزار تھے عمران خان صاحب کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں، اس میں وکیل بھی تھے. آج ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے ہیں. ان کی ٹارگٹ کلنگ کے ذمہ دار عمران احمد نیازی صاحب ہیں، اور اس میں عمران احمد نیازی صاحب کے خلاف جو قتل کا مقدمہ درج ہوگا مکمل تفتیش ہوگی. عمران نیازی صاحب کے ہاتھ ہیں، خون میں رنگے ہوئے ہیں.
جی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ چیئرمین تحریک انصاف کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں. ابھی تو اس کی آج ہی قتل ہوا ہے اور آج ہی الزام بھی لگا دیا, کوئی جلدی نہیں کر دی؟ جی بالآخر ٹیسٹ تو عدالت میں ہونا ہے ایویڈنس کا, اسی لیے عدالتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اگر طارق صاحب نے اتنے وثوق سے بات کی ہے تو شاید انہوں نے کوئی ثبوت دیکھے ہوں, لیکن یہی ہے کہ بالآخر تو سارے کیسز جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں ہی جانے اور عدالتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے, نہ صرف اس کیس کو دیکھ کے بلکہ اس کو بھی ایک اور مثال دینی پڑے گی کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے برطانیہ میں رائٹس ہوئے تھے تو انہوں نے ان رائٹس کے 7 دن کے اندر اندر سب لوگوں کو سزا اور جرمانہ کر کے, جو اس کے تھے پرپیٹریٹرز تھے, انہوں نے ان کو سمری ٹرائل کر کے ان کو سزا دے دی. تو یہاں یہی ہے کہ اگر تو ایویڈنس موجود ہے تو ایویڈنس کی بنیاد پہ آگے جانا چاہیے. اچھا یہ بتائیں, اس ایشو کو کوشش ہماری پوری ہے, اگرچہ مشکل کام ہے, کہ اس کو سیاسی بنائے بغیر اس کو کرائم کی بنیاد پر اس کو حل کرنا. اچھا گور صاحب, یہ جو عبدالرزاق شر صاحب ہیں یہ کوئٹہ کے بڑے ایکٹیو اور بڑے ذہین ایک وکیل تھے, آپ ان سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں. انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف پہ آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے کے لیے ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی اور ان کو 15 گولیاں ماری گئی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شاید واقعی کسی نے ریونج لیا ان سے؟ بیر صاحب مجھے تو بڑا سخت افسوس ہوا ہے جب میں نے دیکھا ہے وکیل ہیں ہمارے دوست ہیں, ہم کبھی ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کبھی دوسرے سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا اوور رائڈنگ ڈیوٹی آف رسپانسبلٹی ہے قانون کی بالادستی کے لیے اور کورٹ کو اپریزنٹ کرتے ہیں. جو طارق صاحب نے بات کی میں کہتا ہوں بڑی ارسپانسبل مجھے وہ بات لگی ہے, بہت ارسپانسبل ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے پرائم منسٹر کا, اس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے, اور جو بھی وقوع ہوا ہے وہ ہوا ہے بلوچستان میں, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ بھی نہیں ہے. انکوائری ہونی چاہیے, کیئرفلی ہونی چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. یہی پرابلم ہوتا ہے کہ آپ انہی لیڈروں پہ اور بڑوں پہ اور پارٹی کے ان پہ ایسے الزامات کر کے یہ آپ ملک اور قوم کی خدمت نہیں کر رہے, اور اشتعال لوگوں کو دے رہے اور ہی ناراض کرے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے ان کی. جی یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو پاک میں حکومت موجود ہے, اس حکومت کی جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, کیا ان کے جو معاملات ہیں ان میں کوئی دراڑیں پڑ چکی ہیں, کوئی معاملات خراب ہو چکے ہیں, کوئی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. صاحب لیکن اختلافات کی خبر میں نے آپ سے سنی ہے تو میں اچھا میں نے ابھی سوال کیا نہیں آپ سے, نہیں میں نے تو میں آپ سے پوچھ لوں کہ ہاں وہ میں نے جو وقفے سے پہلے یہ سوال چھوڑا اور میں نے بریک لے لیا کہ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی اختلافات پیدا ہو چکے, تو آپ چاہتے ہیں میں بتاؤں؟ نہیں کیونکہ میرے نالج میں نہیں. جہاں تک آخری خبریں ہیں کابینہ کے اندر پیپلز پارٹی کے جو ہمارے کولیگز ہیں وہ مکمل طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں, گورنمنٹ کو سپورٹ کریں, بجٹ میکنگ میں ان کا بڑا اہم حصہ ہے, اس میں پوری طرح حصہ لے رہے ہیں. میرے نالج میں تو نہیں ہے کہ کوئی. اچھا میں آپ کو اس طرح بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ 2 معاملات ہیں. ایک تو چیئرمین نادرا ہیں طارق ملک صاحب, ان کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہٹانا چاہتے ہیں, لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے ہٹانے کا اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں. تو انہوں نے رانا ثناءاللہ صاحب کے ذریعے ان کو یہ کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, تو انہوں نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا. پھر انہوں نے پیپلز پارٹی سے امداد مانگی اور پیپلز پارٹی نے رانا ثناءاللہ صاحب سے کہا کہ آپ نے جو ان کے ساتھ کرنا کریں, کیونکہ یہ منسٹری آپ کی ہے, آپ کے انڈر ہے, ہمارا رائٹ نہیں ہے ہم مداخلت کریں, ہم صرف آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں طارق ملک صاحب کو گرفتار نہ کریں. یہ بات رانا صاحب کو پسند نہیں آئی. تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر رد عمل میں کیا ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ سپورٹس منسٹری کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے, تو پیپلز پارٹی کہتی ہے تو پھر سپورٹس منسٹری جو ہے یہ ہمارے دائرہ اختیار میں ہے, تو پھر جو کرکٹ بورڈ ہے اس کا سربراہ بھی جو ہے وہ ہمارا آدمی ہونا چاہیے, نجم سیٹھی صاحب کو نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تو آلریڈی ایک عبوری سیٹ اپ کے تحت آئے ہیں, تو وہ جون کے 3رے ہفتے میں ان کی مدت ختم ہو رہی ہے. تو پیپلز پارٹی وہاں پہ چودھری ذکا اشرف صاحب کو لانا چاہتی ہے, لیکن آپ کی پارٹی کے قائد جناب محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو نہ چھیڑا جائے. تو اس پہ کچھ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں. تو پھر میر صاحب یہی ہے کہ یہ تو اندرون خانہ کا اگر کوئی اختلاف ہوگا تو ہوگا. ابھی تک کسی بھی طرح
جتنے بھی ہمارے کولیگس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ایون پارلیمنٹ میں بھی ایک بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور باہمی احترام کا رشتہ ہے. اور اس پورے دور میں اپریل 2022 کے بعد سے جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے، آصف زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری نے لیڈ کرتے ہیں وہ، تو انہوں نے ہمیشہ واضح طور پر کیبنٹ میں کہا ہے کہ ہم آپ پرائم منسٹر شہباز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو دائرہ کار کے ایشوز ہیں یہ اٹھتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، حل ہو جائیں ابھی گے. پچھلے دنوں ہمارے شو میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ان کی یہ ذاتی رائے ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو الیکشن مل کے لڑنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی نہیں، میرے تو خیال میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایک بہتر فارمولہ ہوگا کہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ہم کچھ سیٹیں ایک دوسرے کے لیے چھوڑیں تاکہ سپیس ملے. مل کر لڑنا جو ہے وہ ہمارے ووٹ بینکس کے لیے مشکل ہوگا اس کو سپورٹ کرنا، اگرچہ پہلے کے مقابلے میں یعنی 90 کی دہائی کے مقابلے میں تو بہت زیادہ بہتری آ چکی ہے. لیکن میرے خیال میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بہتر فارمولہ ہوگا جس کے ذریعے دونوں کو جو ہے وہ پراپر سپیس مل جائے گا. اچھا، تو گور خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے بہت سے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ اب جہانگیر ترین صاحب کی طرف جا رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے پاس تو پی ٹی آئی میں کوئی عہدہ نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو ان کے پاس جا رہا ہے اور اس سے پہلے وہ 9 مئی کی مذمت بھی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں، تو ٹیکنیکلی تو ان کا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا. تو یہ اگلے الیکشن سے پہلے وہی لوگ جو ہیں یہ گروپ کی صورت میں کسی ایک پارٹی کی حمایت کر سکتے ہیں یا ان کو نئی پارٹی بنانی پڑے گی؟ بھائی صاحب، پالیٹکس میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ وقت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ابھی پہلے ایک دور تھا ضرور کہ ملک خان وڈیروں کے پاس ووٹ ہوا کرتا تھا، پھر چلتے چلتے یہ بھی آیا کہ جی فلاں بندہ الیکٹیبل ہے، اس کی پاپولیرٹی زیادہ ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم اور خاص کر خان صاحب نے جو ایفرٹس کیے 27 سالوں میں، اب عام بندے کے پاس ووٹ ہے. آلریڈی 12 پارٹیز جو ہے پولیٹیکل وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے. اگر 2-3 گروپ اور بن جاتے اور 15 ہی ان کے خلاف ہو جاتا ہے، جو سو پار بنا ہے اور ڈیٹا آ رہا ہے اور پاپولیرٹی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے تو پاپولیرٹی سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی ہے. اگر کوئی اور گروپ بناتے سو پار تو یہاں سے کوئی فارملی اناؤنس نہیں ہوا کتنے جہانگیر ترین صاحب کے پاس گئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا رائٹ ہے اگر وہ بنانا چاہتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ کے حساب سے وہ پارٹی بھی نہیں بنا سکتے اور اس کی صدارت بھی نہیں کر سکتے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کے وجہ سے نہ پارٹی بنا سکتے ہیں نہ اس کی صدارت کر سکتے ہیں، نہ اس میں وہ کوئی عہدہ رکھ سکتے. یہ بڑی اہم ٹیکنیکل بات کیا. اور اگر پارٹی بنتی ہے تو پھر اس کا صدر جہانگیر ترین نہیں ہوگا، کوئی بھی اور ہوگا. ہاں، اور وہ کون ہوگا وقت بتائے گا اگر انہوں نے کرنا ہے. اچھا خرم صاحب، ایک جنرل کویسچن ہے میرا کہ پاکستان میں جو فیڈرل پارٹیز ہیں ان کو توڑنا اور ان کے حصے بکھرے کرنا ایک لمبی سیاسی تاریخ ہے. پہلے نیشنل عوامی پارٹی پہ بین لگایا گیا اور وہ ایک فیڈرل پارٹی تھی، 2 صوبوں میں اس کی حکومت تھی. پھر وہ اے این پی بن گئی، پھر وہ بی این پی مینگل بن گئی، وہ نیشنل پارٹی بن گئی. اس میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ملیٹنسی کی طرف چلے گئے. پھر ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی. کوثر نیازی نے پروگریسو پیپلز پارٹی بنائی، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے نیشنل پیپلز پارٹی بنائی، پھر پرویز مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی. اسی طرح مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ کاف برآمد کی گئی. اب تحریک انصاف میں سے جہانگیر ترین صاحب ایک نئی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ نہیں دیکھیے، یہ جتنی بھی وقتی طور پہ پارٹیاں بنتی ہیں ہم نے تو دیکھا، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ تاریخ ہے کہ پارٹیاں وہی سروائیو کریں گی جس کی عوام میں جڑیں. تو کسی اور بنیاد پر بنائی گئی پارٹی، چاہے وہ وقتی طور پہ اقتدار ہو یا کسی ڈکٹیٹر کی خواہش ہو، وہ کبھی سروائیو نہیں کی. اور وہ آپ ناظرین کو یاد کریں، وہ 60s میں ایک کنونشن مسلم لیگ بھی بنی تھی، وہ نہیں چلی، وہ ختم ہو گیا کام. اور یہ تمام جو عارضی طور پر پارٹیاں بنائی گئی تھیں، اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ تو بہت سارے ٹرائل میں سے کہتے ہیں نا کندن بن کے اب نکل آئے نا باہر، کہ بھی جو بھی ہونا تھا ان کے ساتھ ہوا. لیکن اب تحریک انصاف کو بھی کندن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نہیں، یہ ان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کندن ہے یا نہیں ہے. یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اصل میں کہ کیا ان کے اندر یہ اسٹرینگتھ ہے جو ابھی تک ان کے بہت سارے لوگوں میں نے ثابت نہیں کی، جو اسٹرینگتھ پرویز مشرف کے دور میں یا ابھی عمران خان کا جو فسطائی دور تھا 2018 سے 22 کا،
جس میں انہوں نے بے شمار لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, ان کے اوپر ہر قسم کے موت تک کے جو ہے وہ الزام لگائے. نارا ثناءاللہ کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ ڈیتھ سینٹنس تھا اس جو نقلی 20 کلو ہیروئن ڈالی گئی تھی, لیکن ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی آ کر نہیں کہا کہ جی ہم مسلم لیگ نون کو چھوڑ رہے ہیں یا ہم نواز شریف کو چھوڑ رہے ہیں, ہم اسے ایگری نہیں کرتے. اور اس میں جو وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی, اور میں نے یہ بات آپ کے پروگرام میں پہلے کی ہے, مخالفت کی تھی, تنقید کی تھی فوج کے غیر آئینی رول کے اوپر, لیکن پرامن تنقید کی تھی کہ کراچی سے لے کر گجرانوالہ تک, پشاور تک, ملتان, کام گجرانوالہ سے شروع ہوا تھا. کام گجرانوالہ سے شروع ہوا تھا اکتوبر 2020 میں موقع پہ الحمدللہ. اور جو نعرے وہاں پہ لگے تھے وہ بھی مجھے یاد ہے. تو وہ جو ایشو ہے کہ ایک یہ تحریک انصاف کے لیے جو آپ کہتے ہیں کندن بننا ہے, کندن یہی ہے کہ آگ لگانے سے, پولیس والوں کو مارنے سے, گندی گفتگو سے معاملات حل نہیں ہو. اگر لمبا چلنا ہے تو پھر کسی سیاسی اصول پہ اور امن کی بنیاد پر آگے چلنا ہو. اچھا, میں نے ایک وقفہ لینا جی. وقفے کے بعد گوہر صاحب کے لیے ایک سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت خزاں رسیدہ پتوں کی طرح کیوں بکھر رہی ہے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. گوہر خان صاحب, سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گوہر خان ایک پاکستان کا نوجوان بیرسٹر جو ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت آیا جب تحریک انصاف بہت مشکل میں تھی. صحیح بات کہہ رہا ہوں میں؟ جی. اور آپ نے حکومت, جب ان کی حکومت تھی تو نہ آپ ان کے قریب تھے اور نہ ہی آپ نے کوئی فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے, آپ مشکل وقت کے ساتھی ہیں. اس لیے یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے, خاص طور پہ اس کے ایم این ایز, ایم پی ایز, بڑے بڑے پرانے سیاستدان, وہ جو خزاں رسیدہ پتے نہیں ہوتے, ہوا کے ایک جھونکے کے ساتھ وہ اڑ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں. تو تحریک انصاف کے یہ لیڈر اس طرح بکھر رہے ہیں. وائی؟ نیا پاکستان کدھر گیا؟ انقلاب کدھر گیا؟ میری صاحب بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ابھی جو آپ پہلا کویشچن کر رہے تھے کہ پاکستان میں 268 رجسٹر پولیٹیکل پارٹیز ہے, اور یہی پولیٹیکل پارٹیز نرسری ہے پارلیمان کے لیے اور ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے. لیکن گزشتہ 4 الیکشنز آپ اٹھا لیں, لیس دین 20 پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن پارلیمان میں رہی ہے. ابھی بھی 15 پولیٹیکل پارٹیز کی رہی, کیونکہ ہمارے پاس یہ ہے نہیں کہ اگر آپ ووٹ نہ لے لیں تو وہ پارٹی کو فنڈ نہ ملے اور یہ وہ ختم ہو جائے. جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے, دیکھیں وہ لوگ نکلتے ہیں, آتے ہیں, ان کی فیملیز کو بھی اٹھاتے ہیں, بچوں کو بھی اٹھاتے ہیں, ان کے بزنس کو بھی وہ نقصان دے دیتے ہیں. شاید وہ پرانا وقت نہیں رہا جس میں لوگ بڑے انقلابی ہوا کرتے تھے, آج کل کے دور میں نہیں رہا. لیکن مجھے ضرور یہ ہے, نہیں برداشت کرنی چاہیے پولیٹیکل سٹرگل کے لیے. جو نظریے کے ساتھ ہے وہ لوگ آج بھی نظریے کے ساتھ ہیں, جو نہیں تھے اس میں 2 قسم کے تھے, وہ باقی جو نکل گئے وہ باقی بیچ میں سے ختم ہوئے. لیکن جو نظریے کے ساتھ ہے وہ لوگ آج بھی اس کے ساتھ انکلوڈ ہے, چاہے حکومت آئے اور نہ آئے, لیکن وہ اس نظریے کے ساتھ ہے. مجھے ایک چیز ضرور یاد آ جاتا ہے, دین اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب جب جیل میں تھے, اعتزاز صاحب اس کا اپیل کر رہے تھے, میں اس کو تیار کر رہا تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب کا مجھے ایک فون آیا تھا اڈیالہ جیل سے. انہوں نے کہا میری کتاب چاہے یوسف سے صدا کی رونمائی ہے, میرا میسج دے دینا نجم سٹی صاحب کو کہ وہ ضرور آ جائے. اور مجھے ساتھ یہ دیا تھا, ہم اس کی اپیل لگوانا چاہ رہے تھے. شکور پلاچا صاحب جسٹس وہ پنڈی میں تھے, تو ہم نے ان کو کہا کہ اویلیبل جج نہیں ہے اور سیکنڈ تو ہم نے اس کو ٹرانسفر کرانا ہے لاہور. تو انہوں نے مجھے یہ میسج دیا کہ میرا کیس پنڈی سے لاہور ٹرانسفر نہ کرے, حکومت سمجھے گی کہ میں گھبرا گیا. اچھا, تو یہ بڑا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا. شاید وہ اس کے ساتھ اٹیچ تھے. تو ہونا چاہیے اس طرح کے اسٹرگل تو ہونا چاہیے, لیکن اس وقت جس طریقے سے 3rd ڈگری والا پروسیس شروع ہوا ہے, یہ بھی ایک ہے, اس کے لیے بھی عدلیہ کو ایکشن کرنا چاہیے, وکلاء کو کرنا چاہیے, ریٹائر ججز کو عدلیہ ایکشن کرتی ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. لیکن خرم صاحب یہ مجھے بتائیں نا کہ یہ کوئی تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے گا یہ دور جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور آپ ان کی حکومت کے منسٹر تھے, تو ایک فیڈرل پارٹی جو ہے اس کو خزاں رسیدہ پتوں کی طرح بکھیر دیا گیا. نہیں, وہ پتے یہ ہمیشہ سے پتے ہیں, یہ جس کھڑکی سے آئے تھے اسی کھڑکی سے باہر چلے گئے. پہلے تاش کے پتے تھے, اب خزاں رسیدہ پتے تھے. نہیں, یہ خزاں رسیدہ, یہ جو سیاسی تالے آزماں ہیں یہ ان خزاں رسیدہ پتوں کی طرح ہیں کہ ان کو اگر اس کھڑکی سے اقتدار نظر آ رہا ہے تو اس کھڑکی کے اندر چلے جائیں گے, جب ہوا چلے گی اقتدار کے خلاف تو اسی کھڑکی سے وہ باہر چلے جائیں گے. تو یہی جو ٹیسٹ تھا مسلم لیگ نون کا پرویز مشرف کے دور میں ہوا, اور بہت سارے لوگ گئے,
لیکن اس کے بعد جو لوگ پوری ایک پارٹی بن گئی. ہاں جو لوگ موجود ہیں وہ تو پھر وہی لوگ تھے جن کو عمران خان نے جب ٹارچر کیا ہے. نہیں لیکن وہ جو لوگ گئے تھے پرویز مشرف کے دور میں جو لوگ گئے تھے اور مسلم لیگ کاف بنائی گئی تھی تو وہ مسلم لیگ کاف تو آج آپ کی اتحادی ہے. نہیں لیکن دیکھیے مسلم لیگ نون کی جو کور ہے وہ انہی لوگوں پر مشتمل ہے. اتحادی ہو سکتے ہیں وقتی طور پہ پارلیمان میں آپ کو سیٹیں چاہیے, آپ نے صوبائی اسمبلی میں سیٹیں چاہیے, لیکن جو کور ہے وہ انہی لوگوں کی ہے جو پتے نہیں تھے, جو شجر کھڑا رہا وہاں تمام. آپ کو نہیں لگتا کہ 2 سال بعد 3 سال بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی تحریک انصاف کی ضرورت پڑے گی؟ جی دیکھیے یہ ایک فلم آئی تھی ڈونکی راجا, یہ شاید اس کی کہانی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیکن یہ جو جو تحریک انصاف نے جو بات نہیں سیکھی, اور مجھے امید ہے کہ غور خان صاحب جیسے جو بالغ نظر لوگ ہیں باہمی احترام کے بغیر, ایک دوسرے کو تسلیم کیے بغیر, ایک دوسرے کو ڈاکو غدار اور کافر کہے بغیر اگر آپ آگے بڑھنا چاہیں گے تو آپ تبھی بڑھیں گے. ورنہ اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ میرا ان سے اختلاف ہے اور یہ میرا دشمن ہے, میں اسے ہاتھ نہیں ملاؤں گا اور اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے, تحریک انصاف کو یہ بہت بڑا جو ہے گیٹ عبور کرنا ہے, تب وہ صحیح اور مضبوط اور مستقل سیاسی جماعتوں کی لسٹ میں آئے گی. اگر اسی طرح کہتے رہیں گے کہ یہ میرا مخالف ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ غدار ہے, تو پھر یہ آپ دیکھیں گے تحریک انصاف بھی تحلیل ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ خرم صاحب اور بیرسٹر غور خان صاحب. اور خرم صاحب نے ڈونکی راجا کا ذکر کیا ہے. ڈونکی راجا انہوں نے دیکھی ہے, میں نے بھی کچھ سال پہلے دیکھی تھی. بظاہر تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے ایک فلم ہے, لیکن دراصل یہ فلم بچوں کے لیے نہیں بڑوں کے لیے ہے. دونوں دیکھ سکتے ہیں, بچے بھی اور بڑے بھی, اور بڑی سیاسی فلم ہے. اور اس میں جو ڈونکی راجا ہے وہ بظاہر نام تو اس کا ڈونکی ہے, لیکن وہ لومڑی کی سازشوں کو کیسے ناکام بناتا ہے اور پھر تاریخ سے سبق کیسے سیکھتا ہے, یہ بڑا اہم ہے. اور اس کے لیے پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو یہ فلم ضرور دیکھنی چاہیے, ڈونکی راجا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.